काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द 2। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीर शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफरी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 21वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 317 से, और बात हो रही है हसद पर। नंबर 3 है बीमारी। हर वक्त की अंदरूनी बेचैनी हासिद को कमज़ोर और निढाल कर देती है और इसका निज़ाम में हाज़मा ख़राब हो जाता है और इसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी वाक़ हो जाती है और वो मामूली सी बीमारी से भी हलाक हो सकता है। इसीलिए हासिद को अपने ऊपर रहम करना चाहिए और लोगों की दुश्मनी में अपनी सलामती और तंदुरुस्ती को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदन की तंदुरुस्ती क़िल्लत हसद में मुज़मिर है। ये हदीस ग़ररुल हकम में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है कि हसद करने वालों को अपने अज्साम की सलामती की भी फ़िक्र नहीं है। हसद कमज़ोर कर देता है। ये हदीस भी ग़ररुल हकम में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि हासिद देखता है कि लोगों पर खुदा की बेशुमार नेमत हैं और वो नेमत को देखकर जलता है और हर नेमत इसके लिए क़यामत साबित होती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद हमेशा बीमार रहता है। हसद बदतरीन बीमारी है। ये हदीस भी ग़ररुल हकम में मौजूद है। दुनिया के हर गुनाह की सज़ा आखिरत में मिलेगी, लेकिन हसद ऐसा बदतरीन गुनाह है जिसकी सज़ा आखिरत के अलावा दुनिया में भी मिलती है। हासिद इस दुनिया में नेमात देखकर जलता रहता है और आखिरत में भी दोज़ख की आग में जलेगा। तो ये बात इंतहाई ताज्जुब ख़ेज़ है कि हर बीमारी इंसान के गुनाह की मग़फ़रत और हुसूल सवाब का बाइस होती है, लेकिन हसद वो बीमारी है जो कि गुनाहों के इज़ाफ़े और अज़ाब आखिरत का सबब साबित होती है। नंबर 4 है कमी उम्र। मुसलसल बेचैनी और इज़्तिराब हासिद की मौत को करीब तर कर देते हैं। इलावाज़ी हसद क़त्अ रहमी और बंदगान खुदा को अज़ियत देने का मुहर्रिक साबित होता है और क़त्अ रहमी और अज़ियत रसानी उम्र में कमी का ज़रिया बन जाती है और बाज़ औक़ात हासिद ऐसे अफ़ाल का मुर्तकिब होता है जो इसकी हलाकत पर मुंतमिज होते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कीना जो कि हसद का समर है उम्र को ख़त्म कर देता है। यह हदीस भी ग़ररुल हकम में मौजूद है। नंबर 5 है हासिद हमेशा तना होता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद दोस्ती के काबिल नहीं होता। यह हदीस भी ग़ररुल हकम में मौजूद है। मकसद ये है कि हासिद किसी का दोस्त नहीं होता क्योंकि वो किसी को नेमत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो हर साहिब नेमत का दुश्मन होता है और वो अपनी ज़बान और दूसरे अफ़ाल से हर वक्त लोगों को अज़ियत पहुंचाता रहता है। इसीलिए कोई भी शख्स इसे दोस्त बनाने पर आमादा नहीं होता और हासिद के बीवी बच्चे तक इससे नफ़रत करते हैं। इसीलिए वो ज़िंदगी में तन्हा रह जाता है। ना तो वो किसी का दोस्त होता है और ना ही इसका कोई दोस्त होता है। नंबर 6 है हासिद कभी तरक्की नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद कभी बरतरी हासिल नहीं कर सकता और यह हदीस भी ग़ररुल हकम में मौजूद है और इसकी वजह यही है कि अगर वो आला ओहदे पर बिलफ़र्ज़ पहुंच भी जाए तो वो लोगों को नेमात और आसाइश का दुश्मन होता है। इसीलिए खुदा इसे किसी बड़े ओहदे पर पहुंचने ही नहीं देता। और हासिद की तरक्की न करने की दूसरी वजह ये भी है कि हासिद अपने हसद की वजह से ऐसे आफ़ाल और आमाल अंजाम बजा लाता है
جو اسے کسی بھی بڑے عہدے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اور اس ترقی نہ کر سکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاسد اپنی غلطیوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا اور انہیں اپنے سے دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر پاتا۔ صفحہ نمبر ہے 319 اور نمبر 7، زوال ایمان۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور تمام کائنات کو خدا کی ساختہ پرداختہ خیال کرے اور اس کے ساتھ یقین رکھے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اور جو نعمات دوسروں کو حاصل ہے وہ سب کی سب خدا کی عطا کردہ ہے، جبکہ حسد کرنے والا شخص نعمت کو دیکھ کر کڑتا ہے اور نعمت کے زائل ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ لہٰذا اگر حاسد یہ خیال کرتا ہو کہ یہ نعمت خدا کی عطا کردہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نعمت خدا کی عطا کردہ ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا اس نعمت کو دیکھ کر کڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور وہ شخص کو یا زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا نے اسے نعمت دے کر غلطی کی ہے، اور یہ تصور ایمان کی عملی نفی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ایمان اور حسد ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہ ہوگا، اور جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہ ہوگا۔ دونوں کا اجتماع محال اور ناممکن ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو انسان بے ایمان ہو کر مرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ اگر حسد کا زوال ایمان کے علاوہ اور کوئی بھی نقصان نہ ہوتا تو بھی یہی ایک نقصان حاسد کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا۔ نجات ایمان سے وابستہ ہے اور حسد ایمان کی نفی ہے، اسی لیے ہر انسان کو ایمان کی حفاظت کے لیے حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے قلبی اور بدنی نیکیوں کا خاتمہ۔ مشہور فرمان ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے حاسد ہر بھلائی سے خالی اور ہر برائی سے متصف ہوتا ہے۔ حاسد دوستی اور خیر خواہی کے بجائے دشمنی اور بدخواہی میں مبتلا ہوتا ہے، اور صدق و صفا اور وفا کی بجائے جھوٹ، دو رنگی اور دو زبانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ سخاوت، عظمت اور شکر گزاری کے بجائے بخل، گھٹیا پن اور نمک حرامی میں مبتلا ہوتا ہے، اور حاسد ایثار و فائدہ رسانی کے بجائے خودخواہی اور اذیت رسانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک حاسد کشادہ روئی، نرمی اور عفو درگزر کے بجائے ترش روئی، سختی اور انتقام جوئی میں مبتلا ہوتا ہے۔ الغرض حاسد ہر نیکی سے دور اور ہر بدی کے قریب ہوتا ہے، اور ہر وقت ہر قسم کی خیانت اور جرم میں کمر بستہ رہتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 320 اور بے روح عبادت۔ اگر حاسد نیک کام بھی بالفرض بجا لائے تو بھی اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ حاسد کی نیکی وہ جسم ہے جس میں روح نہ ہو، اور وہ پوست ہے جس میں مغز نہ ہو۔ حاسد لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے اور ان پر تہمتیں تراشتا ہے، اسی لیے اگر حاسد کی کوئی نیکی ہوگی تو وہ محسود کو دے دی جائے گی، اور حاسد کی اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں جس سے حسد کرتا تھا اس کی نعمتوں کو زائل کرنے میں ناکام ہوا تھا، اور آخرت کے دن حاسد کی نیکیاں بھی محسود کو دے دی جائیں گی، اور یوں حاسد جس زوال نعمت کی دوسروں کے لیے خواہش کرتا ہوگا وہ خود نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، اور اس کی حالت اس مشہور ضرب المثل کے مطابق ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں، بری چال اپنے چال باز کو ہی اپنے گھیرے میں لے لیا کرتی ہے۔ ابلیس اور بنی امیہ کا حسد۔ حسد کی تباہکاری کو ملاحظہ کرنے کے لیے آدم و ابلیس کی داستان کو ذہن میں رکھیں۔ ابلیس نے آدم سے حسد کیا اور اس نے چاہا کہ مقام خلافت آدم کی بجائے اسے نصیب ہو، لیکن ابلیس راندان درگاہ ہوا اور آدم مسجود ملائکہ بنے اور مقام استفا کے حامل بنے۔ بنی امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آل محمد کی عظمت و بلندی کا سورج ڈوب جائے، لیکن تاریخ کا زندہ فیصلہ یہ ہے کہ آج بنی امیہ کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے ہیں اور آل محمد کے مزارات مشعل نور بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا کا ہر عقل مندی
عقلمند بنی امیہ پر لعنت و تبرہ کرتا ہے اور آل محمد کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتا ہے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں خطبہ کے آخر میں فرمایا تھا، اے یزید، تو جو مکر کر سکتا ہے کر لے، اور جو کوشش کرنا چاہے کر لے، اور تجھے جو بھی جد و جہد کرنی مقصود ہو وہ بھی کر لے۔ خدا کی قسم تو ہماری غایت کو نہیں پہنچ سکے گا، تو اپنے ظلم و ستم کے داغ کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکے گا۔ تیری سوچ احمقانہ ہے اور تیری حکومت کے دن گنے چنے ہیں اور تیری جمعیت منتشر ہونے والی ہے۔ تجھے اس ظلم و ستم کا اس وقت پتہ چلے گا جس دن ندا کرنے والا ندا دے کر کہے گا، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ علماء حسد میں کیوں مبتلا ہیں؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ حسد کا جو نظریاتی علاج بیان کیا گیا ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور کوئی عقل مند اس سے انکار نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اہل علم حسد میں کیوں مبتلا دکھائی دیتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم گزارش کریں گے کہ دو وجوہات کی بنا پر یہ علاج مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ نمبر ایک، اکثر افراد ان حقائق کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اگر اتفاق سے کسی وائس کی زبانی یہ باتیں سن لیں یا کسی کتاب میں پڑھ لیں تو ان سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور ان حقائق پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ ان تمام حقائق کے مؤثر نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب کوئی نصیحت ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ جب تک مذکورہ حقائق پر پوری توجہ نہ دی جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک مرض حسد سے محفوظ رہنا ناممکن ہے۔ کیا دنیا کا ہر دھندا چھوڑ دیا جائے؟ صفحہ نمبر 322۔ اگر کوئی معترض یہاں پر اعتراض کرے کہ کیا ہم دنیا جہاں کے سارے کاروبار چھوڑ دیں اور حقائق کی جستجو کرنے لگ جائیں، مذکورہ سوال کے جواب میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہماری تعلیم یہ ہرگز نہیں کہ افراد بشر اپنے تمام کاروباری زندگی کو خیر آباد کہہ کر حقائق کی جستجو میں لگ جائیں۔ البتہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ حقائق و معارف کی جستجو کے لیے ضرور محفوظ کرے، اور اس سے کاروبار حیات میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ نمبر 2، نفس انسانی پر وارد ہونے والی حالت و کیفیت کے تحت انسان اس پر عمل کرنے لگ جائے تو وہ عادت دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور پھر اس کا دل سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر خواہشات کی پیروی نہ کی جائے اور خواہشات نفس کے الٹ کیا جائے تو وہ عادت و خواہش بہت جلد ختم ہو جائے گی اور چند روز میں اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ مخالف نفس کے اسی قاعدے کے تحت انسان اپنے حسد کے تقاضوں سے سلوک کرے، اور حسد جس چیز کا تقاضا کرے تو انسان اس کے خلاف عمل کرے، اور اس طرح سے چند ہی دنوں میں مرض حسد سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جائے گی۔ عملی علاج۔ نمبر 1، بدگمانی اور نیک گمانی۔ حسد کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حاسد اپنے محسود کی کسی فضیلت اور بھلائی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر وہ کسی نیکی کرتے ہوئے دیکھ بھی لے تو بھی اسے ریاکاری، عوام فریبی اور اتفاق پر محمول کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان بدگمانی کو چھوڑ دے اور لوگوں کے متعلق حسن ظن سے کام لے اور لوگوں کے اعمال کو اچھائی اور خوبی پر محمول کرے۔ اس کی مزید تفصیل بدگمانی کی بحث میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مذمت اور تعریف۔ حسد اپنے حاسد سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ محسود کی بدگوئی اور شکوہ کرے اور اس کی غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اس کی خوبی کو مخفی رکھے، اور جب بھی موقع ملے اس پر تہمت اور افتراء سے بھی باز نہ آئے۔ جو شخص اپنے حسد کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کی بدگوئی نہ کرے اور محسود کے عیوب بیان کرنے کی بجائے اس کی اچھائیاں بیان کرے، اور انتقام کے بجائے عفو اور درگزر کو اپنی عادت بنائے اور تنقید سے پرہیز کرے۔ نمبر 3، تکبر و تواضع۔ حسد اس بات کا متقاضی ہے کہ اپنے محسود سے تکبر کیا جائے اور اس سے بد اخلاقی اور ترش روئی کا مظاہرہ کیا جائے اور اسے ناسلام کیا جائے، اور جو
شخص حسد سے نجات پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے حسد کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہوئے محسود سے تواضع اور انکساری سے پیش آئے، اور جب بھی اس کی محسود سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرے اور اسے سلام میں پہل کرے اور اس کی ملاقات کے لیے جائے، اور اہانت اور تحقیر کے بجائے اس کی عزت اور احترام کرے اور اس کی خوبیوں کی قدردانی کرے۔ مزید تفصیل کے لیے باب تکبر کا مطالعہ کریں۔ نمبر 4، شماتت و تسلی۔ حاسد شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے محسود پر کوئی مصیبت و تکلیف آئے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس خوشی کا اپنی زبان سے اظہار بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ واقعی یہ شخص اسی کے لائق تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مصیبت کا حقدار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر ہے 324۔ طالب نجات کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی غمی پر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں، اور شماتت گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا واجب ہے، اور طالب نجات کو چاہیے کہ شماتت کی بجائے اپنے مصیبت زدہ بھائی کے پاس جا کر اسے تسلی اور تشفی دے اور اسے باور کرائے کہ یہ مصیبت صرف تنہا اس پر ہی وارد نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی اس میں شریک ہے، اور صاحب مصیبت سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے صبر جمیل اختیار کرنے کا مشورہ دے۔ مصیبت زدگان کو تسلی دینے کا ثواب ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے، اسی لیے ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، اور شائقین کو وسائل شیعہ میں سے کتاب احکام اور اموات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے عداوت و دوستی۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے علیحدہ اور جدا نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو اور جملہ خلق کو خدا کی پیدا کردہ اور خدا کی روزی خور جانے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو چند دنوں کے لیے روئے زمین پر آیا ہے وہ جلد ہی اس جہان فانی کو چھوڑ کر جہان باقی میں منتقل ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خلق کے خدا سے محبت کی جائے، البتہ دشمنان خدا سے نفرت کرنا واجب ہے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، میں خالق کی کائنات کی وجہ سے اس جہان پر خوش ہوں اور سارے جہان پہ عاشق ہوں، کیونکہ جہان اسی کا پیدا کرتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کرے اور انہیں اپنا دوست اور مددگار سمجھے، کیونکہ انسان اپنی تمام ضروریات خود فراہم نہیں کر سکتا، اسے مکان، لباس، خوراک اور دوسری تمام چیزوں کی فراہمی کے لیے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کا مددگار ہے۔ فارسی کے اشعار کا شعر ہے، ترجمہ ہے، اولاد آدم ایک دوسرے کے عفو ہیں، اولاد آدم ایک دوسرے کے عضو ہیں، کیونکہ وہ پیدائش میں ایک جوہر سے ہیں۔ جب دنیا میں کسی کا ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تمام انسانوں کو اپنے باپ آدم کی اولاد سمجھ کر ان سے پیار کرنا چاہیے، اور جو افراد اس کے ہم مذہب و ملت ہوں ان سے دگنی محبت کرنی چاہیے، اور جتنا کسی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اسی تناسب سے محبت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 325۔ دوسروں کی نعمت کو اپنے لیے نعمت تصور کریں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت اور الفت کے رشتے میں منسلک ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کی نعمت کو اپنے لیے نعمت تصور کرے، اور اس سے نعمت کے زائل ہونے کو اپنے سے نعمت کے زوال کے مترادف قرار دیتا ہے، اور ہر مہذب دل دوسروں کے لیے بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے اور لوگوں کو نعمات میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کو دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا شخص لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ روایات میں خدا کے لیے دوستی اور بندگان خدا کی خیر خواہی کا بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے، جنہیں ہم کسی مناسب مقام پر نقل کریں گے۔ نمبر 6 ہے حاسد کی صحبت کو ترک کرنا۔ اس سے قبل ہم یقین کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ حسد ایک متعدی سرایت کرنے والی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے، اسی لیے حاسد کی صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد علیہ السلام نے مجھے نعمت پر حسد کرنے والے اور دوسرے کی مصیبت
پر خوش ہونے والے اور شغل خور کی دوستی اور رفاقت سے منع کیا تھا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ نمبر 7 ہے حسد کو چھوڑ کر خدا اور آخرت کو یاد کریں۔ حسد کے ترک کرنے کا ایک مجرب عملی نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی دل میں حسدانہ خیالات شروع ہونے لگیں تو اپنے خیالات کا رخ حسد کی بجائے کائنات کے نظم و نسق اور تخلیق انفاس اور آفاق کی طرف مبذول کر دیں اور اس کے ساتھ اپنی موت کو ذہن میں لائیں اور قرآن مجید کی ان تعلیمات پر توجہ دیں جو شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی ایک دعا میں عرض کرتے ہیں، دعا کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ آپ کہتے ہیں، خدایا جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تکافر اور دشمن کے مقابلے میں بدترین اور چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے۔ ضروری نصیحت: ہم نے حسد کے علاج کے لیے جو عملی نسخے یہاں تحریر کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، اگرچہ یہ نفس کو تلخ اور ناگوار محسوس ہوتے ہیں، مگر کیا جائے بیماری دور کرنے کے لیے انسان کو کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس امارہ سے جنگ نہ کرے اور اسے زیر نہ کر دے، تب تک اخروی سعادت کا حصول ناممکن ہے۔ جہاد بن نفس کی فضیلت کے لیے وسائل اور مدرد کے باب جہاد نفس کی طرف رجوع کیا جائے، اور ہم یہاں صرف ایک روایت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جہاد نفس یعنی جہاد اکبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو مشرکین سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا، اور جب وہ کامیاب و کامران ہو کر لوٹے تو آپ نے ان سے فرمایا، ان لوگوں کو خوش آمدید ہو جنہوں نے چھوٹا جہاد کر لیا، اور ابھی ان کی ذمہ بڑا جہاد ہے۔ یہ حدیث الکافی میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد اکبر کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات اور دشواریوں سے بچنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نفس امارہ سے جہاد ضروری ہے۔ نفس امارہ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے والے شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو چکی ہے۔ فیض کاشانی نے کیا ہی خوبصورت اشعار کہے ہیں، فارسی کے شعر جن کا ترجمہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو شکست دے کر اسے قیدی بنانا کفار کو شکست دینے اور قیدی بنانے سے بہتر ہے۔ صاحبان کمال افراد کے کردار پر نظر رکھنی چاہیے، صفحہ نمبر 327۔ ہر انسان عمل زندگی میں کسی نہ کسی قابل تقلید نمونہ کا متلاشی رہتا ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ باکمال افراد کی زندگی پر نظر رکھے اور دیکھے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے صبر و تواضع اور امانت اور خدمت گزاری کی اعلیٰ روایات قائم کی ہے، اور باکمال افراد کی زندگی کی روشن مثالوں کا تذکرہ طول کلام کا موجب ہے۔ اسی لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خود بزرگان دین کی روش کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر حسد اور دیگر اخلاقی رذائل سے نجات پائیں۔ نفس کشی اگرچہ دشوار مگر لذیذ ہے۔ اپنے نفس کے تقاضوں کی مخالفت اگرچہ دشوار اور ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن نفس امارہ کی مخالفت قلب و روح کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا مخالفت نفس سے قلب اور روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً غصے کے وقت نفس اور شیطان انسان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ فریق کے ثانی سے انتقام لے اور اسے نمونہ عبرت بنا ڈالے۔ اگر ایسے ہی کوئی صاحب دل اپنے غصے پر ضبط کرے اور فریق مخالف سے انتقام لینے کے بجائے اس پر احسان کریں تو اپنے مخالف کا شکوہ کرنے کی بجائے تعریف کرے اور اس کی تحقیر کے بجائے اس کی تعظیم بجا لائے تو یہ عمل نفس پر اس وقت تو گراں محسوس ہوگا
لیکن یہی عمل انسان کو دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کرنے گا، کیونکہ در عفو لذتی است کے در انتقام نیست۔ بخشنے میں وہ لذت ہے جو انتقام میں نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی کے ایک شعر کا مصرع ہے، اس کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر تجھے ترک لذت کی لذت کا پتہ چل جاتا تو کبھی بھی لذت نفس کو لذت نہ قرار دیتا۔ اگر آپ انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سوانح پر نظر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری زندگیاں نفس امارہ کی مخالفت میں صرف کر دی تھیں، اور وہ لوگوں سے بدلہ و انتقام لینے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اور ہادیان دین کے دشمنوں پر نگاہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہادیان دین کے دشمن صرف ان کے ذاتی دشمن ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تمام اعلیٰ اخلاقی قدروں کے بھی دشمن تھے۔ وہ متواضع اور تواضع کے دشمن تھے اور تکبر کو پسند کرتے تھے، اور عفو و درگزر سے ناآشنا، غصہ اور انتقام کی شیدائی تھے۔ وہ خیر خواہی سے بلد اور بدخواہی و بدگوئی سے مانوس تھے۔ وہ جسے بھی صاحب نعمت پاتے تو اس سے نعمت کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ کردار کا فرق۔ دنیا کا کون سا باشعور انسان ایسا ہے جسے ابو سفیان اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا علم نہ ہو، اور پھر سرور کائنات کی عام معافی کے اعلان سے بے خبر ہو؟ اور اسی طرح سے ایسا کون ہے جسے بی بی عائشہ کے متعلق علم نہ ہو کہ انہوں نے جنگ جمل میں کیا کردار ادا کیا، اور کس طرح سے حضرت کی زوجیت سے سوء استفادہ کرتے ہوئے خلق خدا کو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئی تھیں، اور فاتح خیبر نے میدان جنگ میں ہاری ہوئی زوجہ رسول کو کتنی عزت و احترام سے واپس مدینے بھجوایا تھا۔ اسی طرح سے آل محمد کا دشمنوں سے عفو و درگزر کا سلوک تاریخ کا زرعی باب ہے، جو ابد الاباد ہے، جو ابد الاباد تک لوگوں کو عفو و درگزر کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 329۔ پانی بند کرنے والے اور پانی کھولنے والے۔ تاریخ تاریکی اور روشنی کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے جنگ صفین کے وقت دریائے فرات پر قبضہ کر لیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو پانی بھرنے سے روک دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں انسانی دستور بتلایا کہ پانی روک لینا غیر انسانی حرکت ہے، لہٰذا گھاٹ کو آزاد کر دو، تم بھی پانی پیو اور ہمیں بھی پانی بھرنے دو۔ لیکن علی علیہ السلام کا دشمن انسانیت کے اعلیٰ اقدار سے بالکل نابلد تھا۔ اس نے اپنی کامیابی اسی میں سمجھی کہ پانی روک لینے سے آپ کی فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جب شیر خدا نے محسوس کیا کہ ان کا دشمن رواداری اور انسانی حقوق دونوں سے عاری ہے، تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دشمن سے گھاٹ آزاد کرائیں، اور مالک اشتر نے لشکر معاویہ سے خونریز لڑائی کی اور دشمن کی فوج کو وہاں سے باہر بھگایا۔ اب گھاٹ پر ساقِ کوثر کی فوج کا قبضہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دیکھو پانی خدا کی نعمت ہے، اس پر ہر جاندار کا حق ہے، لہٰذا تم کسی شامی کو پانی بھرنے سے نہ روکو۔ سامعین، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھا تو انہوں نے دشمنوں کو پانی سے محروم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساقی کوثر کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے طرز عمل کا مشاہدہ فرمائیں۔ آپ نے حر کے تمام سپاہیوں کو صحرا میں پانی پلایا، ان کے جانوروں تک کو بھی پانی پلایا، مگر چند دن بعد چشم تاریخ نے جو خون چکا منظر بھی دیکھا جس نے صحرائے عراق میں دشمن کی پیاسی فوج کو پانی پلایا تھا، اسی حسین پر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، اور یوں انہیں مسلسل 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد اور آل محمد انسانیت کی اعلیٰ اقدار کے نقیب تھے، اور ان کے دشمن انسانیت کی قدروں سے نابلد اور عظمت انسانی سے قطعاً ناآشنا خون آشام بھیڑیے تھے۔ صفحہ نمبر 330۔ امام سجاد علیہ السلام کا مروان سے حسن سلوک۔ بنی امیہ نے کربلا میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور پھر ان کا ظلم کربلا تک ہی محدود نہ رہا، انہوں نے
مخدرات عصمت اور طہارت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے زندانوں میں بھیجا اور قدم قدم پر ان کی تشہیر کی۔ یہ تمام مظالم امام سجاد علیہ السلام نے برداشت کیے، اور جب شام سے آزاد ہو کر مدینہ تشریف لائے تو چند دن بعد یزید اور بنی امیہ کے خلاف مدینہ میں ایک تحریک چلی جس کے سربراہ حنظلہ غسیل الملائکہ کے فرزند عبداللہ تھے، اور اس تحریک نے چند ہی دنوں میں پورے مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بنی امیہ کے حکام کو اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی، اور انہوں نے مدینہ سے فرار کے منصوبے بنانے شروع کیے۔ لیکن ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ اگر بھاگ گئے تو لوگ ان کی بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے۔ مروان بن حکم اس وقت یزید کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا۔ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ ہمارے دوست اور خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے بیوی بچوں کو اپنے پاس امان دیں تاکہ وہ اہل مدینہ کی اذیت رسانی سے محفوظ ہو جائیں۔ ابن عمر نے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر معذرت کر لی۔ پھر وہی مروان رات کی تاریکی میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیوی بچوں کو پناہ دیں۔ امام سجاد علیہ السلام جو کہ چند دن قبل واقعہ عاشورہ دیکھ چکے تھے، مگر آپ کی حمیت نے گوارا نہ کیا کہ دروازے پر آئے ہوئے ایک دشمن کی درخواست کو رد کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مروان تم اپنے بیوی بچے میرے گھر پہنچا دو، میں انہیں امان دوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا۔ مروان اپنی بیوی عائشہ دختر عثمان بن عفان اور عورتوں کو لے کر سجاد علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ نے انہیں پناہ دی اور پرآشوب حالات سے بچنے کے لیے آپ نے مدینے کو چھوڑا اور مدینے سے باہر مقام ینبی پر آپ نے اپنے خیمے لگوائے، اور جب تک حالات پرسکون نہ ہوئے آپ نے انہیں پناہ دے رکھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے مروان کے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے فرزند عبداللہ کی حمایت میں طائف روانہ کیا تھا۔ زامحشری لکھتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے وقت امام سجاد علیہ السلام نے 400 عورتوں کو پناہ دی تھی اور انہیں وہی کچھ کھلاتے پلاتے رہے جو آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو کھلایا پلایا کرتے تھے۔ ان پناہ گزین خواتین میں سے ایک خاتون یہ کہا کرتی تھی، خدا کی قسم مجھے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنا آرام و سکون نہیں ملا تھا جتنا امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں ملا۔ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ابن خلکان رقم طراز ہیں۔ شیخ نصر اللہ بن مجلی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے خواب میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے عرض کیا، مولا بنی امیہ نے مکہ میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور انہیں آپ کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے ہر طرح سے آپ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑ گئی، مگر مشرکین مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور انہوں نے آپ سے جنگیں کی اور آپ کے بزرگوں اور ساتھیوں کو قتل کیا۔ لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان تمام خون آشام درندوں سے کوئی بدلہ تک نہ لیا، اور اس کی بجائے یہاں تک کہ اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو بھی امان ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ نے کے فرزند امام حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے ابن صفی کے اشعار نہیں سنے؟ میں نے عرض کی، نہیں، میں نے نہیں سنے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اس سے اس کے اشعار سنو۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور سیدھا ابن صفی کے گھر گیا اور میں نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ میرا خواب سن کر ابن صفی دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہا، خدا کی قسم میں نے کل شب یہ اشعار لکھے تھے اور ابھی تک میں نے وہ اشعار کسی کو بھی نہیں سنائے تھے۔ اشعار کا ترجمہ ہے، جب ہم نے قوت حاصل کی تو ہم نے درگزر کی عادت کو اپنایا، اور جب تم نے قوت حاصل کی تو مکہ کی وادی میں خون کا سیلاب بہنے لگا، اور تم نے قیدیوں کے قتل کو جائز قرار دیا، اور ہم نے قیدیوں سے درگزر کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فرق ہے، اور برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا رویہ ہے اور دشمنان اسلام کی روش اس کے برعکس رہی ہے۔ اسی لیے آل محمد کے پیروکار کا فریضہ ہے کہ وہ ہادیان دین کی پیروی کریں اور ان کے دشمنوں کی پیروی سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں، کیا وہ جو حق کی ہدایت کرے وہ قابل اتباع ہے؟
یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو۔ آئیے بارگاہ اہدیت میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار ان تمام بیماریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔